अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। अल्लाह हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई, हमारे तमाम वो इंसान आसपास के जो बीमार हैं, जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हदीस से बात को शुरू करते हुए मैं आपके सामने जो आज टॉपिक शुरू करूंगी वो टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम द डिवाइन मैनुअल, यानी कुरान की अहमियत पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। और आज आपको एक कंसाइज जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी कि जब हमारे बच्चे ये कहते हैं कि सब कुछ मुझे मालूम है, सो व्हाई आई नीड टू सिट रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ कुरान। मुझे पता है शरीयत के डूज और डोंट्स का, और मुझे पता है ब्लैक एंड वाइट अहकामात का, सो व्हाई आई नीड टू रेगुलरली कनेक्ट माई सेल्फ विद द कुरान। या आप और मैं भी अपने लिए इस बात को अगर क्लैरिटी के साथ रखें कि हमें कांस्टेंट कनेक्शन क्यों चाहिए होता है, तो इस हवाले से आज हमारा टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम द डिवाइन मैनुअल। और हम 4 रीजन की बेसिस पर कुरान की बेसिकली अहमियत को समझेंगे। जामे अत-तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है। आपने फरमाया लन यशबअल मुमिनु मिन खैरिन यस्मअहु हत्ता यकूना मुंतहाहुल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन इल्म हासिल करने से कभी नहीं थकता। आपको कोई कह सकता है ना कि क्या हर वक़्त क्लासेस अटेंड करती रहती हो? क्या हर वक़्त जो है वो लैपटॉप खोलकर नोट्स बनाती रहती हो? क्यों हर वक़्त अपने आप को एक के बाद दूसरे कोर्स और दूसरे कोर्स के बाद तीसरे कोर्स में इन्वॉल्व करके रखती हो? अक्सर आपको ऐसी बातें हो सकता है कान पर पड़ जाती हों। सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आपके लिए और मेरे लिए मोटिवेशन है। कोई आपसे और मुझसे कहता है कि आप लोग 25 दिन में सिर्फ 2 सूरतें करेंगे, वो भी इतनी छोटी-सी? तो हम कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ हमारा मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुरान जारी और सारी रहे। इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है कि आपने फरमाया मोमिन इल्म हासिल करने से कभी नहीं थकता। यहाँ तक कि इस स्ट्रगल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हत्ता यकूना मुंतहाहुल जन्नह, यहाँ तक कि वो इस स्ट्रगल में जन्नत तक पहुंच जाता है। और मोमिन के लिए ये मेथोडोलॉजी, ये तर्ज अमल, ये लाइफस्टाइल क्यों जरूरी होता है कि वो कांस्टेंट इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करते रहना उसके लिए क्यों जरूरी होता है? ताकि उसको ईमान पर इस्तिकामत मिले, ताकि वो दुरुस्त रास्ता अपनी जिंदगी के हर दिन में ढूंढ कर सही चॉइस कर सके। इमेजिन करें आप एक बहुत बड़े प्लेन के सामने, और उस मैदान के अंदर फील्ड्स हैं, उसके अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे ब्रासिका के फील्ड्स हैं, वहां पर सरसों जिसको कहते हैं, सरसों जिससे ब्रासिका ऑयल भी बनता है, सरसों का तेल भी बनता है। अगर आपने कभी ब्रासिका फील्ड्स देखी हो, ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी, ऐसे लगता है कि आंखें उस आसमान, नीले आसमान और येलो शीट ऑफ ब्रासिका फील्ड्स को बस एक कॉम्बिनेशन में देखती जाएं और देखती जाएं। सो इमेजिन करें कि आप एक फील्ड के सामने खड़ी हैं। वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाई आई नीड कुरान एवरी डे। दिस इज लाइक कि आप एक फील्ड के सामने हैं, आसमान नीला है और
सामने मैदान में सरसों की जो आपके सामने फसल लहलहाती हुई खड़ी हुई है, जिसमें पूरी शीट है येलो फ्लावर्स की। अब आप ये आपके सुबह का दिन है, जो सुबह होती है और जो आपको अल्लाह ताला पहली सांस इनहेल करने की और फिर एक्सहेल करने की तौफीक दे देते हैं। दिस इज लाइक योर लाइफ, एंड आई एम जस्ट गिविंग अ पिक्चर टू योर लाइफ दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रासिका फील्ड, और आपके सामने एक बड़ा मैदान मौजूद है। आप उसको देख रहे हैं, दूर तक फैला हुआ मैदान है, लेकिन अब इस फील्ड में हर तरफ रास्ते जा रहे हैं। मैदान है ना, कहीं भी जा सकता है कोई भी, कोई हर्डल नहीं है। हाउ टू वॉक थ्रू इट कि आप इसमें सही जगह पर पहुंच जाएं, बिकॉज इस फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में जाया जा सकता है। देयर कैन बी मैनी नंबर ऑफ वेज यू कुड वॉक थ्रू इट। लेकिन कौन सा दुरुस्त है? नाउ यू नीड अ गाइड, बिकॉज आपको तो ये नहीं पता कि अगर इस फील्ड के अंदर 20 लेट से रास्ते जा रहे हैं और ये आपके लिए नया दिन, नई सुबह, नया महीना, नया जिंदगी का एक एक और एंगल है। सो यू नीड डायरेक्शनैलिटी। मैं किस रास्ते पर जाऊं, मैं क्या चॉइस करूं, मैं अपने दिन भर के कामों में क्या चीजें लिस्ट डाउन करूं। यू नीड टू नो दैट विच वे टू टेक। क्यों? ताकि आप गलती ना करें, ताकि आप सफर ना करें। यू नीड टू नो योर एम टू क्रॉस दिस फील्ड। सो ये सब चीजें आपके सामने आपके दिन को गुजारने में हेल्प करती हैं, ताकि आप सही रास्ता अडॉप्ट कर सके। और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जब बहुत सारे रास्ते होते हैं तो उनमें से सही रास्ते को सिलेक्ट करना जरूरी हो जाता है, इसलिए कि हमें नहीं पता होता कौन सा रास्ता हमें गुमराह कर सकता है, कौन सा रास्ता गलत चॉइस की तरफ ले जा सकता है, कौन सा रास्ता हमें खुद अपने हाथों से अपने लिए नुकसान की तरफ ले जा सकता है। और ये है वो रीजन जिसकी वजह से हमारा डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, कॉन्स्टेंटली इन लाइफ कुरान से कनेक्शन जरूरी है। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तो इल्म हासिल करता रहता है और वो तो इल्म हासिल करने से कभी नहीं थकता, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो जब तक मैं जिंदा हूं मुझे चॉइसेस करनी है, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे फैसले करने हैं, और उसके लिए मुझे कुरान की मदद की जरूरत होगी। और याद रखें, यही चीज, ये जो हम अपनी डायरेक्शनैलिटी के लिए अपने आप को सही डिवाइन नॉलेज की तरफ लेकर आते हैं, यही चीज हम इंसानों को बाकी क्रिएशन से अलग करती है। ये जो हमारे अंदर फैसला करने की सलाहियत है ना, ये हमें बाकी तमाम मखलूकात से अलग करती है, और ये हमारी यूनिकनेस है। आप यूनिक हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके शौहर, आपकी फैमिली, आपका ससुराल, आपका मैका, हर इंसान यूनिक है। इसी तरह मखलूकात में अगर आप देखें इंसानों में, तो इंसानों में फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि विद इन ह्यूमन अगर आप स्टडी करें तो फिर कुछ इंसानों के इंक्लिनेशन गलत रास्तों की तरफ होते हैं, कुछ इंसानों के इंक्लिनेशंस जो हैं वो सही रास्तों की तरफ होते हैं, कुछ इंसानों के इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी होते हैं, कुछ इंसानों के इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ दुनिया होते हैं। अब इसमें से दुरुस्त मॉरल इंटरप्रिटेशन, डिवाइन इंटरप्रिटेशन क्या है? वो है जो सिर्फ और सिर्फ खालिक का कलाम इंसानों को देता रहा है, और आज वो कुरान की शक्ल में अनटच्ड, किसी भी डिविएशन से मौजूद है। सो इस कुरान ने बता दिया कि वो कौन लोग थे जिनके रास्ते कामयाबी के रास्ते थे, जो हर सुबह जब एक मैदान के सामने एक दिन उनका एक फील्ड की तरह होता था, वो अपनी चॉइसेस कैसे करते थे। उनका सारा फोकस होता था अनअमत अलैहिम वाली कैटेगरी पर। वो वही फैसले करते थे जो अल्लाह ने इनाम याफ्ता लोगों के बताए हैं। वो लोगों वाले फैसले करते थे जो पता, जिनको मालूम है कि ये कामयाब लोग थे, ये बेनिफिशियल काम कर गए, इनकी सैल्वेशन हो गई। सो ये है वो रीजन जो मुझे और आपको कांस्टेंट कुरान की स्टडी से जोड़े रखता है। हम अपने बच्चों को जानवरों की बेसिस पर छोड़ नहीं सकते कि हम उनको कुरान से दूर कर दें। देखें, हमें अल्लाह ताला चाहते तो दरख्तों और पौधों
اور पहाड़ों जैसी मखलूक बना देते हैं ना कि हम अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, बट अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ बनाया. We are unique. We are mobile creature. That's why we roam around, we can explore, we can discover, we can invent. हमें फिर ना सिर्फ मोबाइल क्रिएचर बनाया है बल्कि साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है. डायरेक्शनैलिटी सही पिक करना, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस. हमें भेड़ बकरियों की तरह ब्लाइंड फॉलो करने वाला ब्रेन नहीं दिया, बल्कि ऐसा ब्रेन दे दिया है जिसके न्यूरॉन्स की पावर को आज तक न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंटिस्ट समझते हुए हक्का बक्का रह जाते हैं. हम इंसानों की मखलूक को इन्फर करने की सलाहियत दी गई है, अक्ल दी गई है. और ये अक्ल दी इसलिए गई है कि अल्टीमेटली आप और मैं इल्म हासिल करते रहें, चाहे लैब में बैठे हैं, चाहे आप बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे आप बैठे हैं एक बहुत किसी बड़ी सी हबल टेलीस्कोप के सामने. अक्ल दी थी, फंक्शनैलिटी दी थी, डायरेक्शनैलिटी की तरफ मूव करने की ताकत रब ने दी थी ताकि हर इंसान एक्चुअल पर्पस तक, रियल मोरालिटी तक, डिवाइन मैनुअल तक पहुंच जाए. ये चीज है जो मुझे और आपको कुरान से जोड़े रखने की मोटिवेशन के अंदर दी गई है, ताकि हम डेली बेसिस पर सही फैसले करते हुए सही इंसान बन सकें, सही स्पिरिचुअलिटी गेन करें, सही दुनिया चला सकें. और इस्लाम याद रखें जिस स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, इट्स नॉट जस्ट लाइक भंग पीकर आप किसी कोने में बैठ जाएं और आपके सामने ढोल की अगर आवाज आए तो आप उसके ऊपर नाचना शुरू कर दें. That's not the spirituality which actually Islam has taught us. असल स्पिरिचुअलिटी जो इस्लाम ने दी है, जो इस्लाम के साथ आती है, इट्स अबाउट एक्शंस. इट्स अबाउट एक्शन. जहां इस्लाम इंसान को लाना चाहता है, जहां मैं और आप होने चाहिए, वो हमारी इस दुनिया में मौजूदगी की हकीकत ये है कि मैं जो कहूं अच्छी बात, मैं उस पर अमल करूं. What you act out, ये spirituality है. What you act out is the spirituality. It's not just what you say and what you do दावा all the time. दावा like जिसको आप कहती हैं ना बड़े दावे करती हो, ये वाला दावा. It's not like दावतुन अरबी वाला. हमने इस कुरान के साथ जुड़ना है ताकि हम किरदार के गाजी बने, गुफ्तार के गाजी नहीं बने. तो आउट ऑफ सो मेनी डेफिनेशंस इस वक्त दुनिया हर कोई अपनी डेफिनेशन दे रही है. दुनिया कहती है रिलीजन्स अपार्ट, हर एक स्पिरिचुअलिटी की अपनी डेफिनेशन दे सकता है. हमारे बच्चे क्यों कंफ्यूज हो गए हैं कि इस्लाम, वाई इस्लाम इज द ओनली राइट रिलीजन, बिकॉज और सब लोग भी तो इतनी अच्छी बातें करते हैं. मेनी अदर रिलीजन्स आर फॉलोइंग द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देयर वे, सो हाउ वी कैन से दैट दे आर रॉन्ग. पॉइंट क्या है, कन्विक्शन क्या आपने अपनी औलाद में इनकलकेट और फिल्टर डाउन करना है कि आउट ऑफ सो मेनी डेफिनेशंस जो हक की हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की है, जो सच्चाई की है, उसको याद रखें कि एक कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो कुरान में मिलेगा. बाकी रिलीजन में एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपको मिल जाएंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ मोरालिटी आपको मिल जाएंगे, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोरालिटी, spirituality and the worship you can find only in the divine manual Quran. कुरान बर अल हक है. कुरान स्पिरिचुअली वो स्टैंडर्ड देता है जो डूएबल है. कुरान मोरालिटी की वो लाइंस देता है जो आपको बाकी तमाम मखलूकात के मुकाबले में एक हाईली इवॉल्व्ड क्रिएशन शो करते हैं. और अल्लाह ताला ने हमें इसी कुरान में एक बिहेवियर ट्रूथ भी बताया है. मुसलमान का बिहेवियर बहुत कंट्रोल्ड होता है, बहुत मिच्योर होता है, बहुत डिसेंट होता है. ये है वो रीजन जिससे मुझे और आपको जिंदगी भर कुरान से जुड़ना है, बिकॉज कुरान मेरी अक्ल को दिया गया एक टूल है. वही टूल होती है ना, आप इसको अगर एज अ टूल लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को क्वालिटेटिव बना लेंगे. देखें, हम जो ये इन डेप्थ स्टडीज करते हैं, इसका मकसद भी यही होता है कि हम कुरान से ऐसे कनेक्ट हों कि हम कुरान को प्रैक्टिकलिटी में लेकर आए, डुएबल कर लें. आप और मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, हम
کسی بھی خاندان کا حصہ ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے سپورٹیو ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اسپاؤس ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اسلام میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹڈ رکھنا ہے۔ سو ان ڈیپتھ اسٹڈی کا جو سارا ایسنس ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ٹو اسٹرینتھن یو، ٹو اسٹرینتھن یور مائنڈ۔ اور میں ہمیشہ یہ رول اپنے سامنے رکھتی ہوں پڑھاتے ہوئے کہ ہم قرآن کو اپنی عقلوں کو دیا جانے والے ایک بہترین ٹول کے طور پر رکھیں، اور انفیکٹ آپ پوری نالج کو ہمیشہ ایز اے ٹول لیں۔ کیوں؟ بیکاز وی آر ٹولز یوزنگ کریچر۔ اللہ نے ہمیں ایسی مخلوق بنایا کہ ہم ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں، اینڈ وی نیڈ ٹولز ٹو ورک ان دا ورلڈ، ورنہ دنیا رن نہیں ہوگی ہماری۔ وی نیڈ ٹول ٹو ریگولیٹ آر ایموشنز۔ آپ کو بہتر جینے کے لیے بھی تو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں نا، آپ کو با مقصد جینے کے لیے بھی تو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں۔ وائی یو آر curious to send your child to the university and to the school because آپ اس کو ایک جینے کا ڈھنگ سکھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایک با مقصد زندگی دینا چاہتے ہیں۔ So we need the tool of the school and the university. We need the tool of the کاروبار and the job because ہم نے دنیا میں اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ We need tool for our emotional healing. So ہمیں یہ ساری چیزیں جس میں آپ بہتر جینا، کوالٹیٹیو جینا کی بات کریں، جس میں آپ با مقصد جینے کی بات کریں، جس میں آپ ایموشنل ہیلنگ کی بات کریں، جس میں آپ دنیا کو بہتر گزارنے کی بات کریں، یہ ساری چیزیں قرآن کے دیے جانے والے ڈیوائن علم میں ایز اے ٹول موجود ہیں۔ تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ جب بھی قرآن کا کہیں پر بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ کورس جوائن کریں یا پروگرام اٹینڈ کریں یا کلاسز جوائن کریں، آپ کا اور میرا مقصد کیا ہو کہ قرآن کو پریکٹیکل وے میں پڑھیں، تاکہ یہ امیڈیٹلی رائٹ آفٹر مائی کلاس میرے عمل کا، میرے کردار کا، میری شخصیت کا، میری گفتگو کا، میری سوچ کا، میرے ایموشنز کا حصہ بن جائے۔ یہ ریزن ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرانے کی، یہ ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بندوں کو یہ پیغام دینے کی کہ مومن کبھی علم حاصل کرتے ہوئے نہیں تھکتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سو بہتر ہوتا ہے کہ آپ بحث کی بجائے، ایبسٹریکٹ نالج کی بجائے آپ سالڈ علم اپنے دماغ تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے دماغ کو سوچنے کی صحیح ڈائریکشن پر طاقت ملے، آپ اس فیلڈ میں اپنا درست راستہ نکال سکیں۔ اور آج تو 21st سینچری میں رہتے ہوئے سچی بتاؤں تو آئی ہیو ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ ہم مسلمان اب ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں آپ کو اور مجھے اسلام کو بہت بیلنس وے میں لے کر چلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارا اس قرآن کو عقل کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس انسان نے اس کے ساتھ اپنی عقل اٹیچ کر لی نا اور عمل اٹیچ کر لیا، اس کو انارمس لاجیکل فینومینا اپنی شخصیت کی بہتری میں نظر آتا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، اس میں وہ خزانے ہیں جو خزانے اس وقت کھلے بھی نہیں ہیں۔ بفور گوئنگ ٹو گو آن 4 پوائنٹس جو ہم ابھی قرآن کے حوالے سے مزید سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، 4th سینچری BC کی بات کریں، اینشینٹ سیولائزیشن جس کو آپ میزوپوٹیمین ٹائمز کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ وقت تھا جب گریک جو ٹائم تھا اس میں ذرا سا لوگوں نے عقل لاجک کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ تو دیکھیں اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ فینٹیسائز ضرور کرتا ہے۔ دس از بلٹ ان چیز، آپ اور میں سوچتے ہیں، آپ اور میں پرسپشنز کریٹ کرتے ہیں، آپ اور میں اپنے مستقبل کو پلان کرتے ہیں، آپ اور میں جو ہیں وہ آگے بڑھ کر آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سو جس وقت سائنس بالکل آج کے مقابلے میں زیرو تھی، میزوپوٹیمیم پیریڈز جب گریک ٹائم تھا، دس اباؤٹ 4th سینچری BC، آپ دیکھیں اس وقت بھی جو اپنے حد تک عقل استعمال کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو دیکھا اپنی آنکھوں سے اور ایک پوری تصویر کریٹ کر لی ان دیئر فینٹیسی ورلڈ، ان دیئر امیجنیشن۔
آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں اس ٹائم کی تو وہ لکھتے ہیں، دیکھیں دس از جسٹ این ایگزامپل ٹو شو یو کہ ہم سب انسان صبح اٹھتے ساتھ اپنے آس پاس جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم بہت کچھ بیک آف دا مائنڈ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ دیکھنا اور وہ کریٹ کرنا ان دونوں کو ڈائریکشن نہ ملے نا تو شیطان ہارنس کر لیتا ہے ہماری عقل کی پاور کو، اور پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر وہ ہمیں بہکاتا ہے، اور پھر وہ ہمیں اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر آ ہی نہ سکیں، ہمیں ڈائریکشنالٹی مل نہ سکے. میزوپوٹیمیم پیریڈ تھا، لوگوں کے پاس علم سائنس کے مقابلے کا جو آج کا ہے اس کے مقابلے میں perhaps it was zero. سو صرف آنکھ کی آبزرویشن ان کی مین ہوتی تھی. اب انہوں نے آنکھ کی آبزرویشن سے کیا دیکھا، ہم کھڑے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں اگر آپ ایک میدان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہ آپ کو ایک پلیٹ کی طرح یا آپ کو ایک ڈسک کی طرح نظر آتی ہے. ابھی بھی آپ کسی میدان میں جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں کوئی بلڈنگز کوئی پہاڑ کچھ نہیں ہے، اٹس جسٹ اے میدان پلین ایریا، آپ کو لگے کہ ہاں آپ ایک ڈسک کے اوپر ایک پلیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. اور پھر آپ سر اپنا تھوڑا سا اٹھائیں اینڈ دین لک ایٹ دا اسکائی، ا بلو اسکائی. آپ کو شیپ کیا نظر آئے گی، اٹس لائک آپ کے سر آپ کی زمین کی جو ڈسک ہے اس کے اوپر ایک ڈوم رکھا ہوا ہے، جیسے آپ کا کیک ڈوم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا ڈوم رکھا ہوا ہے. اور یہ کیک ڈوم کی طرح کا آسمان جو آپ کو اس وقت اس طرح سے دکھائی دیتا ہے، آپ پھر ویژولائز کیا کیا اس انسان نے میزوپوٹیمیم پیریڈز میں، دس از ریٹن ان دیئر بکس دیٹ دس ارتھ از لائک اے ڈسک and we have a sky like a dome on our sky, and we know that we have water under our feet. اس ڈسک کے نیچے ہم ڈرل کریں گے تو کنواں ہے، یعنی کہ پانی ہے، ہم کنواں بنا سکتے ہیں. اور جب ہم زمین پہ پہلے ہٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر فریش واٹر آتا ہے. جب ہم اور ڈگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دین یو ہٹ دا اوشن واٹر، سالٹ واٹر. سو یہ امیجنیشن اور آنکھوں کی طاقت سے اس وقت کے انسان نے جو دیکھا، اس نے کہا یہ دنیا کیا ہے، اے ڈسک اینڈ اے ڈوم اینڈ اے واٹر انڈر دا ڈسک. فرسٹ fresh water will come and then the salt water will come. This was the total science, the Mesopotamian world جو اس دنیا کے بارے میں انفارمیشن تھی. اور آپ دیکھ لیں یہ مکسچر تھا آبزرویشن اور امیجنیشن کا، کیونکہ دنیا اس وقت لوگوں کو بس امیجنیشن میں اتنی نظر آ سکتی تھی کہ پانی ہے زمین کے نیچے. ہاں اٹ واز پرفیکٹلی بلیویبل کہ یہ جو ڈوم بنا ہوا ہے یہ کیسے زمین کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. سورج ایک طرف سے آتا ہے، سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور یہ فینومینا جو ہے یہ کمبینیشن کا اسی طرح سے چل رہا ہے. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ قرآن الحمدللہ 1400 سال پہلے یہ ساری ریالٹیز ہمیں بتا چکا ہے. قرآن ہمیں کانشیس کرتا ہے. آج کی آنکھوں سے جو آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے نا، مومن فار سائٹڈ ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا کہ آپ کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ مجھے بس اپنا صحیح طرح سے وضو کرنا آ جائے، بس مجھے صحیح طرح سے نماز پڑھنی آ جائے، دیٹس اٹ، بس قرآن پڑھنا آ جائے. بہت اچھی بات ہے، صحیح وضو کیجئے، صحیح اپنا نماز کا طریقہ کیجئے، قرآن کے ساتھ جڑیے، بٹ قرآن is giving you a combination to think. It's a whole manual. ایک تابعی اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے مطرف بن عبداللہ. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں صلاح القلبی بصلاح العملی و صلاح العملی بصلاح النیتی. کیا کہتے ہیں؟ دل کا صحیح ہو جانا یعنی دل کی اصلاح ہو جانا انسان کے عمل سے کنیکٹڈ ہے، اور انسان کے عمل کی اصلاح اس کی درست سوچ سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کی درست سوچ اس کی درست علم سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کا درست علم اس کی درست نیت سے کنیکٹڈ ہے. سو ہم انشاءاللہ اس رمضان 2 صورتوں کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سے اپنے قلب، اپنے عمل، اپنے عقل، اپنی علم اور اپنی نیت کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کمبینیشن جو ہم آنکھوں سے آس پاس آبزرو کرتے ہیں وہ پلس دا فینٹیسی ورلڈ،
آپ کو ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ سورت ہمزہ میں نظر آ جائے گا، اس لیے کہ سورت ہمزہ میں ایک انسان کے لاس کی بات ہے، اور یہ ایک ایسا لاس ہے جو ہم انسانوں کو شاید اس دنیا میں نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے فینٹیسی ورلڈ میں جاؤ، امیجن کرو دس ول ہیپن، اگر یہ خرابیاں، ہمزہ والی خرابیاں جو اس صورت میں آئی ہیں وہ کسی انسان میں ہوں گی۔ تو قرآن سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہمیں اس پر وقت لگانا ہوتا ہے، ہمیں صبر کے ساتھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، ہمیں پونڈر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کے آئیڈیاز جو آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیتے ہیں کہ ہم کم وقت لگائیں بٹ کوالٹیٹیو وقت لگائیں۔ آپ دیکھیں قرآن جس کو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم پر نازل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ آخری انسان تک کے لیے گائیڈنس ہے، اس کو تھام کر رہنا۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ نمبر 1 میں آپ کو بتا رہی ہوں، جسٹ گیو دس کنوکشن ٹو یور چائلڈ۔ آپ کا بچہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یونیورسٹی کے بعد قرآن کلاس لینے کا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تراویح پڑھوں، واٹ انسینٹیو آئی ہیو کہ میں تراویح پڑھوں، اس لیے کہ مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے، رپورٹس بنانی ہے، اور اماں فرض تھوڑی ہے۔ ہاں فرض نہیں ہے، لیکن یہ وہ سارے اینگلز ہیں جو ہمارے اندر جب تک نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو فائدہ مند چیز نہ سمجھیں۔ سو وائی وی نیڈ ٹو لرن دس مینول کانسٹینٹلی ان آر لائف ٹل آر لاسٹ بریتھ۔ نمبر 1، انسان کو اس دنیا میں جو ہم نے ابھی بات کی نا ڈائریکشنالٹی کی، انسان کو اس دنیا میں الٹیمیٹ سچ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک ایسا علم چاہیے جو علم نہ مرد نے لکھا ہو نہ عورت نے لکھا ہو، بلکہ کسی ایسی ہستی نے وہ علم دیا ہو جس نے مردوں کو مردوں کے رولز بتائے اور عورتوں کو عورتوں کے رولز بتائے۔ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہمیں ایسا چاہیے کہ جس کے تھرو ہم وہاں پہنچ سکیں جہاں ہم اپنے 5 سینسز سے نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ایسا علم ہمیں چاہیے نا جو اس دنیا کے عالم سے بیونڈ ہو۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے 5 سینسز لمیٹڈ نہیں ہیں؟ آپ کو میں ابھی کہوں کہ آپ اپنی آئی بالز کو، آپ اپنے ریٹنا کو، یا آپ اپنے پورے آئی بال کو انورڈ گھما کر اپنے برین کے اندر دیکھ سکتی ہیں؟ آپ کہیں گے عائشہ کم آن کیسی ریڈیکولس بات کریں، نہیں دیکھ سکتے نا، سو لمیٹیشن ہے۔ کیا ہم اپنے کانوں سے اپنے جسم کے اندر کے میکینکس کو سن سکتے ہیں جو آرگنز اس وقت کام کر رہے ہیں؟ سٹمک کام کر رہا ہے، ریسپائریٹری سسٹم کام کر رہا ہے، آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیا ہم اپنی کیپیلریز میں اس وقت ہم سب جسٹ ریز یور ہینڈ ان فرنٹ آف یو، ہائی فائیو بچے کہتے ہیں نا، کیا آپ اپنی کیپیلریز میں اپنے دوڑتے ہوئے بلڈ کی موومنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ تو کانسٹنٹ چل رہا ہے، اٹس فلوئنگ، ہارٹ کانسٹنٹلی پمپ کرتا ہے ایک سائڈ سے بلڈ کو اور دوسری سائڈ سے سپلائی کو۔ سو کیا آپ کو اور مجھے وہ بلڈ موو ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں۔ سو لمٹ ہے نا، پھر ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد میرے لیے کیا شر موجود ہے، یا میں 1 گھنٹے کے بعد کیا غلطی کرنے والی ہوں، یا مجھے اس شر سے اپنی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کوئی بتائے گا، اور وہ کوئی وہ ہوگا جو اس ورلڈ کی حقیقت جانتا ہے جو دنیا کے باہر ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اللہ جس نے اپنے انبیاء کے تھرو ہمیشہ انسانوں کو گائیڈ کیا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اور آپ کو ایک ایسا کلام دے دیا گیا کہ آپ نہ بھی رہیں، آپ کا کلام اللہ کی حفاظت میں رہے گا جو آپ پر نازل کیا گیا، اور آخری انسان تک کو گائیڈنس دیتا رہے گا۔ اور اللہ نے اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ریزن تو پکی آ گئی، پکی نمبر 1، میں قرآن کو کیوں تھامے رہوں؟ Give this reason to your child that your intelligence is not enough to guide you۔ جب میرے آنکھیں مجھے وہ کچھ نہیں دکھا سکتی جو میں دیکھنا چاہتی ہوں، سو میری انٹیلیجنس بھی لمیٹڈ ہے۔ That intelligence is not enough to guide me۔
جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو کچھ فینٹیسی ورلڈ میں ہو رہا ہے مجھے تو سب نہیں پتا نا. سو آئی ہیو ٹو کلنگ ٹو دا ڈیوائن بک جس کے اندر اس دنیا کے عالم کے باہر کی انفارمیشن موجود ہے. 1. نمبر 2, قرآن سے سٹک کرنا, اس سے کنیکٹڈ رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن صرف ہمیں کریٹر, کریشنز, جنت, جہنم, انبیاء, حساب کتاب صرف اس کا تھوڑی بتاتا ہے. آپ سے میں سوال کروں کہ قرآن سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, ایک لاجک آپ نے دے دی فار دا ڈائریکشنالٹی, ایک لاجک آپ نے دے دی کہ بیکاز مائی عقل از لمیٹڈ, ایک لاجک آپ نے دے دی تاکہ میں آخرت کے معاملات کو سمجھ سکوں. مگر انبیاء, جنت, دوزخ, آخرت, روز محشر کے ساتھ ساتھ the قرآن gives us concepts, وہ concepts جس کی مجھے اپنی زندگی میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. اب ایک انسان صرف مسلمانوں سے بات تھوڑی کرتا ہے قرآن. ہاں, مسلمان کیونکہ محبت سے کھولتے ہیں, چاہت سے کھولتے ہیں, تو مسلمانوں کو یہ زیادہ اپیل کرتا ہے, زیادہ سولوشن دیتا ہے, زیادہ خیر دیتا ہے. ادروائز ایک انسان بیٹھا ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی میں, ایک انسان بیٹھا ہے ریسرچ انالیسز ونگ میں, ایک انسان بیٹھا ہوا ہے ناسا میں, ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں, ایک انسان بیٹھا ہوا ہے کلینک میں, ایک انسان بیٹھا ہے اسکول میں, ایک یونیورسٹی میں. کہیں پر کوئی بھی انسان ہے, اس کو اپنی زندگی میں کیا ضروری سٹیپ لینا ہے, کیا بہتر ہوگا, کیا نامناسب ہوگا, کیا فیصلہ مجھے کامیاب کر دے گا, کیا فیصلہ مجھے ناکام کر دے گا. For each human on the face of this world, قرآن اس کو کانسیپٹس دے دیتا ہے تاکہ ہم ان کانسیپٹس کی بیسس پر چوائسز کر سکیں. ان دیٹ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو ہمیشہ محسوس ہوا ہوگا, آپ میں سے وہ خواتین جو ریگولر میرے ساتھ پچھلے تقریباً 2016 میں فرسٹ ٹائم میں نے سورۃ البقرہ کی اس طرح سے اوپن پلیٹ فارم پر ان ڈیپتھ اسٹڈی کروائی تھی. اینڈ سنس دین آپ میں سے جو بہنیں میرے ساتھ ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کو کانسیپٹس دیتی ہے, ایسے کہ آپ کا ڈیل فرقان بن کے نظر آتا ہے. سو یہ دوسرا ریزن ہے قرآن کو ہم کیوں تھامیں, بیکاز it will give me concepts to decide for my daily choices. Number 3, قرآن کو ہم کیوں تھامیں, قرآن انسانیت کو ایزی راستہ دکھاتا ہے. آپ کہیں نہیں, میرے بچوں کو تو بہت مشکل لگتا ہے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے, میرے ہسبینڈ کو بہت مشکل لگتا ہے, قرآن پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے بیکاز دنیا میں تو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. بٹ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسانیت کو آسان راستہ دیتا ہے, تو مسلمان ہوتے ہوئے میرا اور آپ کا تو بلیف ہونا چاہیے کہ یہ آسان راستہ دیتا ہے. کھولیں سورۃ طٰہٰ اور پڑھیے آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن آپ اور میں بھی اس میں ڈائریکٹ ایڈریسڈ ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں. بٹ شیطان تو ہمیں یہی کہتا ہے, او مائی گاڈ, میں قرآن کے راستے پر آتی ہوں, کتنا مشکل ہے کہ میں روزہ بھی رکھوں, تراویح بھی پڑھوں, پورا قرآن بھی رمضان میں تلاوت کے ساتھ ختم کروں, کوئی قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کروں, غصہ بھی نہیں کروں, اور جو ہے وہ سب کی خدمت بھی کروں, اور جو ہے وہ میکسیمم قیام اللیل کروں. سو یہ تو مجھے آسان نہیں لگ رہا. بٹ قرآن کہہ رہا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, تشقی کا مطلب ہوتا ہے مشقت. اللہ نے آپ کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے قرآن نہیں دیا. تشقی کا اپوزٹ ہوتا ہے, مشقت کا اپوزٹ خوشحال, عربی میں کہتے ہیں سعید. تو اسکالرز کہتے ہیں جب مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا, سو مفہوم المخالفہ, اللہ نے قرآن دیا ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے. سو یاد رکھیں, 3rd پوائنٹ, قرآن میں آپ کی اولاد کی, قرآن میں آپ کے گھر والوں کی, قرآن میں انسانیت کی ویل بینگ ہے. دس از فار دا ویل بینگ آف این انڈیویجول اینڈ دس از فار دا ویل بینگ آف دا ہیومینٹی. صرف
اس کے قریب آنا ہے، اس کو اپنا سمجھنا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں تو کئی سالوں سے قرآن سے جڑی ہوئی ہوں، یا آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ میں تو کئی ہفتوں سے آپ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سن رہی ہوں، مگر میری طبیعت میں غصہ بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے، بے چینی بھی رہتی ہے، تو میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گی، نا امید نہیں ہو۔ ابھی آپ نے قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ایسنس پراپرلی تھاما نہیں، شاید آپ نے اس محبت کے سمندر میں جمپ نہیں لگائی، ڈائیو نہیں کیا۔ اس اللہ کے کلام کی محبت میں ڈائیو کریں عمل کے ساتھ، اور پھر دیکھیں آپ کو کیسے ویل بینگ محسوس ہوتی ہے۔ جسٹ ریلیکس۔ اگر آپ صرف ان چند دنوں میں میرے ساتھ ایک پرومس کرتے ہیں، اگر آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے یہ ریگولر اٹینڈ کرنا ہے، آپ بے شک کچھ نہ لکھیں، آپ آنکھیں بند کر کے صرف سنیے اور ایبزارب کیجئے اور عمل کیجئے۔ سوری اس کے ساتھ جب ہم اس اینگل سے جڑتے ہیں نا کہ ہم اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، تو اسٹرینتھ آتی ہے۔ تھوڑا سا آج سے قرآن پڑھنے والا ہونے کی وجہ سے مسکرانا زیادہ شروع کر دیں۔ یہ مت بھولیں، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ چڑچڑے کیوں ہو رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو جسٹیفیکیشن ہے چڑھنے کی، میں کلاس لے رہی ہوں تو جسٹیفیکیشن ہے چڑھنے کی، اور ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں انہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ دین والا جو ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، وہ مسکراتا نہیں ہے، سیریس رہتا ہے، ایسا سیریس کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسا سیریس کہ جس کو مسکرانا خلاف ایمان لگتا ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن ہماری ویل بینگ کے لیے ہے، قرآن ہماری زندگی آسان کرنے آیا ہے، قرآن ہماری زندگیوں کے اندر محبت کی چاشنی انڈیلنے آیا ہے۔ جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ کانسیپٹس فرام قرآن۔ صحیح؟ سو تھرڈ پوائنٹ، مجھے قرآن کیوں تھامنا ہے؟ اس میں میری خیر ہے، اس میں میری ویل بینگ ہے، اس میں میری خوشی ہے، اس میں میرا سکون ہے، اس میں میرا اطمینان ہے۔ اور ہم نے اس رمضان انشاءاللہ یہ کیفیت جو قرآن پڑھ کے سعید ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، کانٹینٹ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، اس رمضان ہم نے یہ دولت انشاءاللہ اس مہینے ضرور حاصل کرنی ہے۔ صحیح؟ سو نمبر 1 پوائنٹ کیا تھا کہ قرآن ہم نے تھامنا ہے، کیوں؟ بیکاز قرآن ہمیں انٹیلیجنس کی لمیٹیشن بتاتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے جو ہماری عقل نہیں جان سکتی۔ نمبر 2 ہم نے بات کی کہ قرآن ہم نے تھامنا ہے بیکاز قرآن ہمیں جہاں بہت سی پرسیپشنز کے بارے میں معلومات دیتا ہے، وہاں قرآن ہمیں بیسیکلی کانسیپٹس دیتا ہے اس دنیا کو گزارنے کے۔ نمبر 3 ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن ہمیں ہماری ویل بینگ کے لیے دیا گیا ہے۔ اینڈ نمبر 4، فائنل نمبر 4 پوائنٹ ریلیٹڈ ٹو دس ڈیوائن مینول، قرآن بیسیکلی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم انسانوں کی ایگزسٹنس، بہت غور سے سنیے گا، یو ول انجوائے دس۔ ہم انسانوں کی ایگزسٹنس نہ تو ماں کے وومب سے شروع ہوتی ہے، اور نہ ملک الموت سے ملاقات پر، ریسپائریٹری سسٹم کے رکنے پر، ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر برین ڈیتھ ہو جانے پر، یا ہارٹ بیٹ رک جانے پر ختم ہوتی ہے۔ نہ ماں کے وومب سے شروع ہوتی ہے، نہ ملک الموت سے ملاقات پر ختم ہوتی ہے۔ جانتے ہیں نا، ہماری ایگزسٹنس زائگوٹ بننے سے پہلے سے تھی، ہماری ایگزسٹنس قبروں میں ڈیکمپوز ہو جانے کے بعد بھی ہوگی۔ کیسے؟ قرآن بتاتا ہے۔ جبھی تو قرآن کا 4تھ پوائنٹ ہے آپ کے سامنے، یہ آخرت کی تیاری کراتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، اور یہ قرآن کلیئرلی بتاتا ہے کہ دنیا کی ریالٹی سے ایک ایسی ریالٹی کو سمجھو جو تمہاری عقل کو انہینس کر دے گی۔ رب کے کلام کے بغیر یہ انفارمیشن ہم تک آ ہی نہیں سکتی۔ ہم ماں کے ووم سے پہلے ایک اسپرچل لائف میں تھے، قرآن بتاتا ہے۔ ہم
ماں کے ووم سے پہلے ایک جوائنٹ روحوں کے شاید فریزر میں تھے، جوائنٹ فریزر، ایک والٹ بہت بڑا سا جہاں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی روحیں رکھی. ابھی بھی بہت سے انسانوں کی روحیں ہوں گی، سو رہے ہیں وہاں پہ، جن کو ابھی ماں کے ووم میں آنا ہے. تو ہماری زائگوٹ بننے سے پہلے بھی ایگزسٹنس تھی. مرنے کے بعد بھی ملک الموت جب آیا اور ہمیں موت آ گئی اس دنیا کی زندگی میں، اور جسم قبر میں ڈیکمپوز ہو گیا، تو مرنے کے بعد بھی تو روح کو ایک طرح کی زندگی ملی رہتی ہے. جبھی تو ہم اپنے دین اسلام میں اس کو عالم برزخ کے نام سے جانتے ہیں. گھر والے قبر میں جب ڈال کر گھر چلے جاتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مردہ ان کے فٹ سٹیپ سنتا ہے. وہ انسان جو دنیا والوں کے سامنے ختم ہو گیا، اس کو ایک نئی طرح کی زندگی دی گئی ہے. that now he is hearing or she is hearing the footstep sound. جبھی خبر میں سوال جواب ہوتا ہے، کوئی کسی ٹائپ کی زندگی تو ہوتی ہے، جبھی تو فرشتوں کے سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں. تو ایگزسٹنس کی یہ ادوار بتانے، آخرت کی تیاری کرانے کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سب سے آگے نکل گئے. The مفردون have surpassed everyone. وہ تو زبردست پوزیشن ہولڈرز ہو گئے. سبق المفردون کے الفاظ آتے ہیں، سبق آگے بڑھ جانے والے. تو صحابہ نے پوچھا، قالو یا رسول اللہ ومل مفردون، ومل مفردون، یہ مفردون کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفردون الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. مفردون وہ ہوتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اور کثرت سے ابنڈنٹلی اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دیے مینول کو پڑھنے والی عورتیں ہوتی ہیں. سو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہم سب بھی مفردون کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اور اس رمضان ہم نے مفردون کی کیٹیگری میں آنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بننا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے اندر اس مہینے کی برکت سے قرآن سے ریلیٹڈ 4 چیزوں کو ریزن بنا کر کہیں لکھ لیں کہ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک قرآن سے کیوں جڑوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے جو بتاتا ہے کہ میں اپنی عقل سے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکتی. یہ مجھے کانسیپٹس دیتا ہے، یہ میری ویل بینگ کے لیے ہے، اور یہ مجھے آخرت کی ریالٹی کی انفارمیشن دیتا ہے. جو زندگی میں ان 4 کاموں کی وجہ سے قرآن سے جڑے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی اپنے رب کے سامنے الذاکرین الذاکرات کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور یہ آخرت کا تصور ہی ہے جو انسان کو زندگی میں ریفائنڈ کریکٹر والا اور کنٹرولڈ ایٹیٹیوڈ والا رکھتا ہے. اس لیے کہ ہم جس صورت کو کل انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پرابلم یہی ہے کہ وہ انسان کنٹرولڈ ایٹیٹیوڈ والا نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے. اور اچھا انسان بننے میں اگر کسی کو بھی پراپر گائیڈنس، پراپر ڈائریکشنالٹی چاہیے، تو وہ ہے ڈیوائن مینول قرآن کے اندر. اور دیکھیں، ہم سب نے اچھا انسان بننا ہے. کبھی کبھی ہم شیطان کی باتوں میں آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھے انسان کا مطلب ہوتا ہے خوش انسان. نہیں، آج اس کنفیوژن کو کلیئر کر لیجئے. بیکاز اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی کے پرابلمز کو فکس کرتا ہے ہمت کے ساتھ. This is the simplest definition I can bring in front of you from Quran and Hadith. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی کے پرابلمز کو ڈیوائن مینول کے تھرو فکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتی ہیں تو مقصد خوش انسان نہیں ہونا چاہیے. There is a difference between being happy and being grateful. اچھا انسان شکر گزار انسان ہوتا ہے. اور ایک شکر گزار انسان کی زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں
جب وہ خوش نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ مگر کیونکہ اس کا گول خوش ہونا نہیں تھا نا، تو اس کی شکر گزاری اس کی اس کیفیت سے کبھی ڈیمالش نہیں ہوتی۔ ایک انسان شکر گزار ہوتا ہے لیکن کئی کئی ہفتے پریشان رہتا ہے کیونکہ کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مشکل آئی ہوئی ہے۔ وہ کئی کئی دن ہنس نہیں پاتا بیکاز اس کے اوپر کوئی بہت بڑا امتحان آ گیا ہے۔ سو اگر آپ اور میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ اس قرآن سے ایک کانٹینٹمنٹ سیکھنی ہے اور شکر گزار انسان بننا ہے، بیکاز وی نو دیٹ قرآن ہمیں سکھائے گا کہ ہاؤ وی ول ڈیل دا سچویشنس، اور یہی ہمیں سکھائے گا کہ کیسے ہم ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کی روشنی میں ایک بہترین انسان بن سکیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا کانسیپٹ پورے رمضان کے ساتھ ہمارے چلے گا۔ ہم اپنے بچوں میں یہ چیزیں انسٹل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک کلاس اگر وہ پوری کلاس نہیں سن سکتے، ڈیلی بیسس پر کوئی ایک اچھی بات ان کو سننے کی طرف لے کر آئیے۔ ڈو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ آپ کہیں بیٹا اس دنیا کی فنکشنالٹی کو کوالٹیٹیو بنانے کے لیے، انسرٹنٹیز کو دور کرنے کے لیے، کوپنگ میکنزم سیکھنے کے لیے، اپنی ویل بینگ کے لیے، اپنے کانسیپٹس کو درست کرنے کے لیے ہم اس رمضان لیٹ سٹ ان فرنٹ آف قرآن تھوڑا تھوڑا ٹائم، بس تھوڑا سا چنک، تاکہ ہمیں تھوڑی سی انرجی ملے اور ہم بھٹک نہ جائیں۔ میں نے جہاں سے اپنی بات شروع کی تھی میں وہیں اپنی اس بات کو مکمل کر رہی ہوں کہ آپ جس فیلڈ کے سامنے کھڑی ہیں اس وقت وہ خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا میدان رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کے سر کے اوپر وہ ڈوم جو آسمان کی شکل میں ہے، اس کو سمجھیں کہ وہاں سے رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے راستے پر چل پڑیں گے جو بظاہر رمضان کے مہینے میں ہوں گے، بظاہر مسلمان ہوں گے، اپنی آنکھوں سے قرآن کی بہت سی آیات کو شاید دیکھتے ہوں گے، شاید کان پر پڑ بھی جاتی ہوں، لیکن صحیح راستہ، صحیح ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس رمضان کے مہینے کو اپنے لانگ لاسٹنگ ریوارڈ میں کنورٹ نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ سورۃ ہمزہ کی انشاءاللہ، سورۃ ہمزہ کے نام اور سورۃ ہمزہ کا شان نزول، تعویل خاص، اس کو انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے اپنے 3 بجے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم۔ اپنے اندر ایک امید اور ایک دعا کا پہلو کانسٹنٹلی اٹیچ رکھیے۔ ہم جتنا بھی چاہیں ہم اپنے کسی اچھے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا رب نہ چاہے، تو نیکی کا ارادہ کر لیجئے، کمر کس لیجئے، اپنے آپ کو دعاؤں کے میدان میں اتار دیجئے، نیکیوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے لیے اللہ سے خوب دعا مانگیے، اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اسی طرح قرآن سے سیکھے ہوئے علم کے تھرو بہترین باتیں اور بہترین عمل ان کے سامنے رکھتی رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام سے بہترین سچ سمجھنے کی اور اس کو اپنے عمل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ So this was our first topic, learning from the divine manual, why in-depth study is important till our آخری breath، آخری سانس، because مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ہر فیصلہ اپنے رب کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔